बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और साथ में इल्तिमास करते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि दरस निज़ामी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी नाज़रीन, नूरुल इज़ा हमारी किताब जारी है। बहुत ज़बरदस्त फ़िक़्ह की किताब है जो कि दरस निज़ामी के निसाब में फ़ी ज़माना शामिल है। तो आइए इसका आज का हमारा सबक फ़स्लुन फ़ीमा यजूज़ु बिहिल इस्तिंजाउ। फ़सल कहते हैं कि ये उन चीज़ों के बारे में है जिनके साथ इस्तिंजा करना जायज़ है। तो जायज़ है वो भी चीज़ें यहाँ बयान की जाएंगी, मकरूह चीज़ें भी बयान की जाएंगी। तो आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यजूज़ु कश्फुल औरति लिल इस्तिंजाई। कहते हैं कि जायज़ नहीं है, कश्फ कहते हैं ज़ाहिर करना, किसी के सामने खोलना। अल औरत, तो औरत का मतलब है छुपाने की चीज़। अब ये जो हमारे यहाँ औरत जो कहते हैं वुमेन को, तो ये क्यों कहते हैं? तो ये औरत को औरत इसी वजह से कहते हैं कि औरत छुपाने की चीज़ है, ठीक है ना। तो वही लुग़वी माना यहाँ पर मुराद होगा कि औरत मतलब छुपाने की चीज़, यानी मर्द के अंदर जो छुपाने की चीज़ है सितरे औरत, ये उसकी बात हो रही है। कहते हैं इस्तिंजा के लिए जो सितरे औरत है उसको किसी के सामने खोलना जायज़ नहीं है, ठीक है। किसी के सामने की यहाँ तर्जुमा भी साथ ऐड करेंगे। तो कहते हैं व इन तजावज़तिन नजासतु मखरजहा, और कहते हैं और अगर नजासत बढ़ जाए, तजावुज़ कर जाए अपने मखरज से, यानी जहाँ से नजासत निकलती है सबीलैन, तो उससे निकल जाए। तो आगे कहते हैं वज़ादल मुतजाविज़ु, और जो निकलने वाली तजावुज़ करने वाली है वो ज़ायद हो जाए, बढ़ जाए। किससे बढ़ जाए आगे उसकी बयान कर रहे हैं। अला कद्रि दिरहमी, यानी जो दिरहम की मिकदार है तो उससे वो बढ़ जाए, ठीक है। अब ये माया और जो मतलब होती है, ठोस होती है, तो उस हिसाब से ये अलग-अलग आगे बात आएगी। कहते हैं ला तसिहु माअहु सलातु। कहते हैं इस सूरत में जो दिरहम वाली बात गुजरी ना भी, कहते हैं इस सूरत में उसकी मौजूदगी में माअहु सलात, कहते हैं उसकी मौजूदगी में नमाज दुरुस्त नहीं है। इज़ा कब वजदा मा युज़ीलुहु, कहते हैं जब के उसको दूर करने की, मा युज़ीलुहु मतलब ऐसी चीज़ आपके पास मौजूद हो उस वक्त कि उस नजासत को दूर किया जा सके, ज़ाइल किया जा सके। मिसाल के तौर पर आपके पास माया कोई चीज़ है, पाक चीज़ है जिससे नजासत दूर हो सकती है, या पानी है। तो इस तरह कोई भी आपके पास जायज़ सूरत में जो मतलब माया वगैरह है जिससे भी नजासत दूर हो जाए, वो चीज़ आपके पास मौजूद है, तो फिर नमाज पढ़ना उस नजासत की मौजूदगी में दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अब ये पीछे बात जो हुई ना कि किसी के सामने जो सितरे औरत है, जिस्म का जो सितरे औरत हिस्सा है, तो इसको खोलना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो अब यहाँ से आगे एक और सूरत बयान कर रहे हैं कि बंदा ऐसी जगह पर हो कि यार जहाँ पर रश है और बंदे को एमरजेंसी होगी है या कहीं और है, लेकिन वहाँ पर बस गुजारा नहीं है किसी के सामने, मतलब बैठना ही पड़ेगा, वो और सूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या करे? तो इसका यहाँ से एक तरीका कार हमें एक मसला बयान कर रहे हैं कि वयहतालु लिइज़ालतिही, ठीक है, ये हीला करे, ठीक है। यहतालु हीला करना, कहते हैं लिइज़ालतिही नजासत को ज़ाइल करने के लिए फिर वो हीला करे ऐसे मकाम पर। मिन गैरि कश्फिल औरती, मतलब कहते हैं जिस जो सितरे औरत है उसको खोले बगैर, किसी के ऊपर ज़ाहिर किए बगैर। इन द मन यराहु, कहते हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ पर कोई देखने वाला मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर आपको पता है कि कोई नज़र कर रहा है या किसी की नज़र पड़ सकती है, तो वहाँ जितना मुमकिन हो बंदा अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, हीला करे, ठीक है, ताकि जितना हो सके गुनाह से बंदा बच सके। अब यहाँ तक तो जो मेन 2-3 चीज़ें बयान हुई। आगे है मकरूहात, इस्तिंजा किन चीज़ों से मकरूह है, ठीक है। तो ये तो मतन के अंदर तो सिर्फ चीज़ें गिनवाई गई हैं ना, जो आगे मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन जो इनकी इल्लतें हैं कि मकरूह है, फ़लाँ चीज़ से मकरूह है, फ़लाँ चीज़ से मकरूह है, तो क्यों है भाई? तो इसकी इल्लत आप हाशिये के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें, एक आदत पैदा करें कि आपका जितना भी सबक हो रोज़ाना का, कोई भी किताब हो, सरफ़ के हवाले से हो, नहव के हवाले से हो, फ़िक़्ह के हवाले से हो, मतलब उसूल फ़िक़्ह जो भी हो,
تو آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، 2 صفحہ پڑھتے ہیں، 7 صفحہ جتنا بھی پڑھاتے ہیں، تو آپ علیحدہ طور پر، ٹھیک ہے نا، علیحدہ طور پر کوئی اپنا جدول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اس سبق کے تحت آپ اس کا حاشیہ بھی پڑھیں۔ اگرچہ آپ کو ابتدائی مطلب دنوں کے اندر اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک تو آپ کی عبارت پڑھنے میں بھی ایک تھوڑی سی روانگی آئے گی اور ایک مطلب تجربہ آئے گا۔ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جہاں پر نہ سمجھ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہاں کوئی خاص بات ہو رہی ہے، تو آپ کسی اپنے دوست وہ بھی نہ بتائے تو پھر اساتذہ کی طرف آپ رجوع کریں، تو انشاءاللہ اساتذہ مطلب غصہ نہیں کریں گے، جو ضرور آپ کا جذبہ جو وہ مزید ابھاریں گے۔ بہرحال یہاں میں کچھ نہ کچھ آپ کو وہ عرض کروں گا حاشیہ کے حوالے سے بھی کہ علتیں کیا ہیں مکروہ ہونے کی۔ کہتے ہیں وَيَكْرَهُ الْاِسْتِنْجَاءُ، استنجا مکروہ ہے، بِعَظْمٍ، ٹھیک ہے، بِعَظْمٍ کہتے ہیں ہڈی کو، بات ویسے لادہ ہے لیکن عظم کہتے ہیں ہڈی کو۔ تو اب ہڈی کے ساتھ کیوں مطلب یہ مکروہ کہا جا رہا ہے، تو یہ آپ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا امت کو کہ ہڈی اور جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے ان سے استنجا نہ کریں۔ کیوں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات آئے تھے تو انہوں نے اگر عرض کی تھی کہ آپ اپنی امت سے منع مطلب ان چیزوں سے مطلب استنجا نہ کریں، یہ ممانعت فرما دیں کہ یہ ہمارے لیے خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر ہڈی کے اوپر گوشت وغیرہ لگا، یہ ساری علیحدہ ڈیٹیل ہے کہ ان کو گوشت وغیرہ اوپر لگا ہوا ملتا ہے، تو یہ وجہ ہے ہڈی سے مطلب مکروہ جو کہنے کی۔ آگے ہے وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ، اب یہاں پر آدمی جن یعنی دال کو ساکن نہیں پڑھیں گے، دال پر آپ جو ہے نا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم تو دال پر فتح ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی آپ نے واضح کرنا ہے لِآدَمِيٍّ، کہتے ہیں آدمی کا جو کھانا ہے، کھانے والی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں حلال چیزیں، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے، او بہیمتن، یا پھر جو چوپائے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں ان کی جو خوراک ہوتی ہے گھاس وغیرہ یا دیگر جو چیزیں وہ کھاتے ہیں، ان سے بھی استنجا منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ ان کی علت آپ ان ہاتھ میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس رزق کی مطلب عزت وہ سلامت نہیں رہے گی نا، اس کا جو احترام ہے وہ سلامت نہیں رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اسراف آ جائے گا، فضول خرچی میں آ جائے گا، اس لیے یہ منع کیا گیا ہے۔ آگے ہے وآجرن، اور اینٹ کے ساتھ، اب اس کا بھی آپ حاشیے میں اس کی وضاحت پڑھیں گے، جس کا میں خلاصہ یہ سب کا میں خلاصہ عرض کروں گا کہ آجرن یہاں نیچے جو مراد ہے وہ ہے پکی اینٹ، ٹھیک ہے، جلائی گئی اینٹ، تو کچی اینٹ یہاں مراد نہیں ہے۔ اور پکی اینٹ جو فرمایا گیا وہ کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ جو اس سے اگر نجاست مطلب جسم پر لگائیں گے سبیل عین پر تو یہ تکلیف دے گی، ٹھیک ہے نا، مطلب جب لگے گی محسوس ہوگی تو تکلیف دے گی، تو اس وجہ سے اسلام نے ہمیں تکلیف سے بھی بچایا ہے، اس لیے ہمیں شروع سے منع کر دیا گیا کہ اس سے تو استنجا نہ کرو۔ آگے ہے وخزفن، اور ٹھیکری، اب ٹھیکری یہ بہت چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب اتنے چھوٹے کہ جن کو پکڑ کر مطلب استنجا اگر بندہ کرے بھی تو ہاتھ لودہ ہو جائے، بلکہ نجاست دور نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ لودہ ہو جائے اس سے نجاست دور نہ ہو، تو اس لیے یہاں پر یہ اس سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل مقصد تو تھا کہ اس کو دور کرنا نجاست کو، لیکن اس کو اگر استعمال کریں گے تو نجاست خاک دور ہوگی بلکہ ہاتھ خود مطلب نجاست سے آلودہ ہو جائے گا، تو اس لیے اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ وفحم، اور کوئلہ، تو کوئلہ آپ کو پتہ ہے کالا ہوتا ہے، تو اگر اس سے کریں گے تو یہ بھی مطلب جسم کو ناپاک مطلب کہہ رہا ہوں یہ کالا کر دے گا، مطلب آلودہ کر دے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ وزجاجن، اور شیشہ، ٹھیک ہے، تو شیشہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی مطلب کانچ ہوتا ہے، تو یہ مطلب جسم کو لگ گیا تو پھر نقصان ہو جائے گا، زخمی کر دے گا۔ آگے ہے وجسن، اور چونا گچ وغیرہ، ٹھیک ہے، وشیء محترم، اور ایسی شے جو محترم ہو، جس کی عزت ہو، قیمت ہو، جیسے اب مثالیں دیں گے اس کے تحت، کخرقۃ دیباج، کہتے ہیں جیسے خرقہ کہتے ہیں ٹکڑا، دیباج ریشم، تو ریشم کا ٹکڑا، ریشمی کپڑا ہے تو اس کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، وقطن، اور روئی، ٹھیک ہے، تو ان سے منع، تو یہ چونکہ قیمتی ہوتی ہیں، بیش قیمت ہوتی ہیں، تو اس لیے ان سے منع کیا گیا ہے کہ مطلب یہ بھی اسراف کے تحت بھی آ جائے گا، تو اور اس کے اندر ممانعت ہے۔ وبالید الیمنی، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، الا من عذر، مگر یہ کہ عذر ہو، سر کسی کا مطلب الٹا ہاتھ ہی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، زخم وغیرہ ہے، تو پھر یہ اسلام نے ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے کہ اس وقت امر جو مجبوری کی وجہ سے یہ کر سکتا ہے۔ آگے ہے وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ، اور وہ داخل ہو، مطلب جس نے استنجا کرنا ہے تو جب بیت الخلاء میں جائے گا تو وہ کیا کرے، بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، تو بیت الخلاء میں الٹا پاؤں پہلے آپ نے رکھنا ہے۔ اب الٹا کیوں؟
ٹھیک ہے. اب بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں تو الٹے پاؤں کا جس طرح ابھی بات چل رہی ہے، اسی طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں تو دایاں پہلے رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں تو الٹا پہلے باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی میں آخر میں جا کے بات آئے گی کہ جب واش روم سے نکلنا ہے تو دایاں پہلے نکالنا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی آج اگر آپ نہیں پتہ تو آپ کو نیا پتہ چل جائے گا کہ اب داخل ہونا ہے بیت الخلاء میں تو الٹا اس لیے کہ یہاں پر مطلب جنات وغیرہ اور یہ خبیث جنات اور شیطان وغیرہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ مطلب رحمت والی جگہ تو ہے نہیں، تو اس لیے الٹا پاؤں رکھا جاتا ہے. اور جب نکلیں گے تو وہاں بھی آپ حاشیے میں پڑھیں گے کہ جب باہر نکلنا ہے تو یہ گویا کہ اس مطلب جہاں پر رحمت نہیں تھی، شیاطین وغیرہ جنات وغیرہ تھے، تو اس جگہ سے جب مطلب باہر نکلا ہے تو اس لیے یہ وہاں سے مطلب ایک گویا کہ آزادی اس کو مل گئی، تو اس لیے وہاں پر دایاں قدم رکھا جاتا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آپ نے سنی ہوگی روایت کا مفہوم ہے کہ ذی شان کام، ٹھیک ہے، صاحب عزت کام جو تھے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے اور اس طرح مطلب معمولات میں تھے. تو بہرحال یہ مطلب ایک چھوٹی سی علت تھی کہ ہم دایاں اور بایاں کیوں ان کے اندر یہ فرق کرتے ہیں. تو اب داخل ہوتے وقت جو الٹا قدم لے کے جانا تھا تو ساتھ میں اور کیا کرنا ہے، کہتے ہیں وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اللہ کی پناہ مانگے، یعنی تعوذ، یعنی پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے قبل دخولہ، دخولہ نہیں دخولہ، دال پر دمہ، تو دخول سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ سارا پڑھنا، یعنی باہر ہی پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ قدم رکھیں اور مطلب پڑھنا شروع کر دیں، مطلب بالکل آپ کی جو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ مکمل ہو جانی چاہیے. اچھا آگے ہے وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور کہتے ہیں بیٹھے، تو جس نے استنجا کرنا ہے وہ بیٹھے، معتمدن کہتے ہیں سہارا لینا، علی یسارہ یعنی الٹی طرف وزن ڈالتے ہوئے، الٹی طرف سہارا لیتے ہوئے بیٹھے. اب اس کی علت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس صورت میں جو پیٹ میں نجاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس کو نکالنے کے لیے ہم وہاں پر گئے ہیں تو یہ اس کے لیے پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر آسانی سے پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے اور بہت بندے کو یہ طبی لحاظ سے بھی اور سائنسی لحاظ سے بھی آپ اس کو جب دیکھیں گے نا تو اس کے اندر فائدہ ہے. ٹھیک ہے، سائنس نے آج مانا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو یہ تحفہ دے گئے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے اس انداز میں جب ہم بیٹھیں گے تو کیا فائدہ ہمیں ہوگا. اور ساتھ میں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضُرُورَةٍ، کہتے ہیں اور کلام نہ کرے مگر یہ کہ ضرورت پڑ جائے، مطلب واش روم کے اندر ہے، نہا رہا ہے یا استنجا کر رہا ہے تو بات نہ کرے، فضول بات نہ کرے. اگر مجبوری پڑ گئی ہے، مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا ہے تو کسی سے مطلب برتن میں پانی لینے کا کہہ سکتا ہے، موٹر چلوانی ہے تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں یار موٹر چلا دیں. ٹھیک ہے، اگر لائٹ بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور بٹن وغیرہ باہر ہے تو کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مطلب لائٹ چلا دیں. تو اس طرح کی اور بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کپڑے وغیرہ لینے ہیں، تو اس طرح جو بھی ہے تو یہ ضرورت کے تحت ہے. کوشش کریں جو بھی ہو سکے تو وہ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہو، لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت یہ اجازت ابھی باقی رہے گی. اور کہتے ہیں وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا، اور مکروہ تحریمی ہے کیا؟ استقبال القبلۃ واستدبارها، مطلب استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف چہرہ کرنا، رخ کر کے بیٹھنا مطلب استنجا کی حالت میں، اور پیٹھ کرنا، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے اور اس کا حکم سخت ہوتا ہے، عام مکروہ نہیں ہے. وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، کہتے ہیں اگرچہ کسی عمارت میں ہو، آبادی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بنیان کا، یعنی عمارت کے اندر ہے، کوٹھی کے اندر ہے، آبادی میں ہے، کہیں کافی گنجان آبادی ہے تو پھر بھی اس کو نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں اور پیٹھ بھی نہیں کر سکتے. اور ساتھ میں کہتے ہیں آگے وَاِسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی سورج کی طرف اور چاند کی طرف مطلب رخ کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ کیوں ہے تو اس کی آپ حاشیے میں دیکھیں گے کہ یہ آیتان عظیمتان، یعنی یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، شمس، قمر ہیں، سورج، چاند. آگے کہتے ہیں وَمُحَبِّ الرِّيحِ، اور جس طرف سے ہوا چل رہی ہے، ری من ہوا اور محب، ہا اور دو با ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ با مشدد ہوگی اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ حبوباً، حبیباً وغیرہ اس طرح آپ کو لغت میں مل سکتا ہے. تو یہ آتے ہیں چلنا، تو ہوا جس سمت سے چل رہی ہے تو اس طرف مطلب رخ کر کے بیٹھ جانا. تو اس کی علت یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب جب آگے ہوا جائے گی کسی اور کی طرف تو وہ نجاست اور جو مطلب سمیل والی ہو جائے گی اور مطلب لوگوں کو اس سے اکتاہٹ ہوگی یا کوئی مطلب برا محسوس کریں گے، تو اس لیے مطلب دوسروں کی خیر خواہی کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی منع ہے.
وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ، کہتے ہیں یبول مطلب بول کرنا، پیشاب کرنا، اور یتغوط پخانا مطلب بڑا پیشاب کر لیں اس کو. اور مکروہ ہے پیشاب کرنا، پخانا، براز جسے کہتے ہیں پانی کے اندر. ٹھیک ہے، تو پانی کے اندر کرنے سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کیوں منع کیا گیا ہے، کہ مطلب دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نہاتے ہیں، مطلب جو جاری پانی ہوتا ہے، کپڑے دھونے والے دھوتے ہیں، اسی طرح جانوروں کو بھی پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری فصلوں کو بھی جاتا ہے. تو یہ کافی زیادہ اس کا مطلب استعمال ہے پانی کا، لہٰذا یہ اچھی عادت نہیں ہے. اور مکروہ کون سا کہتے ہیں؟ فی الماء مطلب پانی کے اندر بیان کر دیا گیا. والظل مطلب سائے کے تحت بیٹھنا. ٹھیک، مطلب سایہ ہے اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جو مطلب مسافر ہوتے ہیں، اور آپ ایسی جگہ پر سائے میں مطلب کر دیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آ کر بیٹھتے ہیں اور مطلب آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے نا، ان میں فیملیز ہوتی ہیں اور بھی مطلب اچھے احباب بھی ہوتے ہیں، بزرگان دین بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہوں، تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے. والجہری، اور کہتے ہیں بل میں، یہ سوراخ میں مطلب پیشاب کرنا، پخانہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں منع کیا گیا؟ تو پتہ ہے آپ کو کہ اس طرح کی جو سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو تکلیف دینے والی سانپ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں زہریلی، تو یہ موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ غالباً انہوں نے بھی اس طرح پیشاب کیا تھا، پخانہ وغیرہ کیا تھا ایک جگہ پر، تو ان کی شہادت ہو گئی تھی میرے خیال میں. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو اب ایسا نہیں کہ کوئی تجربہ کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ شعلہ جلانا منع ہے. تو اب یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ آگ لگ جاتی ہے، تو آپ فوراً تو نہیں نا لگتی. مطلب یہ کہ احتمال ہے کہ آپ جلا کر دیں گے. کئی لوگ پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا ماچس وغیرہ جلاتے ہیں اس کے آس پاس، لیکن کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ احتیاط کریں کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو دین اسلام ہے اس میں بھی ہمیں مطلب حد بندی کی گئی ہے کہ آپ اپنا مطلب بندوبست کریں، آپ بچتے رہیں اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ کو آزمایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک آتا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو بچاتا ہے، یعنی اس طرح مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو آپ مطلب پہاڑ کے اوپر تھے یا آس پاس تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کا رب بچانے پر قادر ہے، تو یہاں سے مطلب چھلانگ لگا دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. تو آپ نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو آزماتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کو آزمانا نہیں چاہیے کہ مولا کریم تو بڑا قادر ہے، تو قدیر ہے، تو میں یہ کرنے لگا ہوں، مولا کریم بچا. ٹھیک ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، یہ جہالت ہے. آگے آئیے کہتے ہیں وطریقی، اور راستے میں بیٹھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ علت اس کی جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، وتحت شجرۃ مثمرۃ، پھلدار درخت کے نیچے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو ہی مطلب تکلیف ہے، تکلیف دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے. والبول قائما الا من عذر، اور پیشاب کھڑے ہو کر کرنا یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، حاجت ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بعض کا کسی کا آپریشن ہوتا ہے یا کئی طرح کے مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹروں وغیرہ نے کہا ہوتا ہے یا اس کا تجربہ ہے کہ یہ مجھے تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، یا اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھنے والی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. اس طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا بخاری شریف کی روایت کہ حضور علیہ السلام نے مطلب پیشاب کھڑے ہو کر فرمایا. تو اب اس حدیث پاک کے تحت بھی جو شارحین ہیں انہوں نے عذر ہی بیان کیا ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کی کوئی چیز نہیں تھی یا اس طرح کے مطلب عذر کافی انہوں نے بیان فرمایا ہے. آگے ہے وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى. ٹھیک ہے، اب بیت الخلاء سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے اور کون سی دعا پڑھنی ہے یہاں سے بیان کی جائے گی. کہتے ہیں کہ اپنے دائیں قدم کو پہلے نکالے. ٹھیک ہے، وہ نکالے بیت الخلاء سے برجلہ الیمنی. ٹھیک ہے، مطلب نکلے ویخرج من الخلاء، اور بیت الخلاء سے نکلے برجلہ الیمنی، دائیں مطلب دائیں ٹانگ سے پہلے، مطلب دائیں ٹانگ کو پہلے نکالے. ثم یقول، اور پھر کیا کہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، عرض کرے کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. الذی، جس نے اذہبا، دور کر دیا. ٹھیک ہے نا، اذہبا باب فعال سے ہے تو کسی چیز کو دور کرنا. ٹھیک ہے، متعدی میں ہو جائے گا. تو جس نے دور کیا انی، مجھ سے، کیا الاذا، ان الاذا، اذیت کو، مطلب جو گندگی وغیرہ خارج کیا تو اس کی بات ہو رہی ہے. وعافانی، اور اس نے مجھے عافیت دی. ٹھیک ہے، میری حفاظت فرمائی، مجھے عافیت دی. مطلب جو بھی غذا وغیرہ کے معاملہ مطلب وہ ہضم ہوئی پھر نکلی
تو پھر آگے نہیں آئے گی. تو یہ ساری معاملات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے.